बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आपने इस प्रोग्राम के मोन्टाज में जो देखा वो तारीख का हिस्सा है और अब जो हुआ है वो भी तारीख ही है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ चुकी है आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस के बाद कि वो कंफर्टेबली ये हुकूमत बना सकेगी। 25 सीटें ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के अंदर। जो दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें ली और मुस्लिम लीग नून जिसकी साबिक हुकूमत के अंदर और जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें 31 नशिस्तें थी, वो रिड्यूस होकर महज 6 नशिस्तों पर आ गई है। हुकूमत की तरफ से जो बयान सामने आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बयानिया कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और जो मियां नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की इलेक्शन से एक रोज कबल अफगान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन बदतरीन तरीके से हार गई है। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम इन्हीं हवालों से बात करेंगे और ये भी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, या आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शंस होते रहे हैं उनकी तारीख इसी तरह रही है कि अगर वफाक में एक जमात की हुकूमत है तो फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर भी उसी जमात की हुकूमत बनेगी, क्योंकि जो स्टेटस है आज़ाद जम्मू कश्मीर का वो ये है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है। यानी पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत वहाँ अपने IG को भी पोस्ट करती है, अपने चीफ सेक्रेटरी को भी लगाती है और अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहां पर मौजूद जितने भी लोग हैं उनसे पूछें, जो इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी के पास होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो शायद वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी ज़्यादा होती है। आज के इस प्रोग्राम में इस हवाले से बात हो जाएगी और ये भी कि फवाद चौधरी साहब की कुछ ख्वाहिशें हैं बहसीत इस हुकूमत के तर्जुमान वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात, वो ख्वाहिशें हैं, वो अब किसी को गरां गुजरे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया। अब जब उन्होंने कह दिया है तो वो इस हुकूमत की ख्वाहिश है और वो क्या ख्वाहिशात है उन पर बात करते हैं। लेकिन पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। जनाब शहरयार अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया शहरयार अफरीदी साहब, आप देख रहे हैं पुरसुकून बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब की खास बात यह है कि चाहे हालात अच्छे हों चाहे बुरे हों, डॉक्टर साहब हैज़ अ परफेक्ट स्माइल टू गिव। और कुछ देर में हमें नफीसा शाह साहबा भी ज्वाइन कर लेंगी, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ऑल्दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुश है बहुत कि हमने इस बदतरीन धांधली के बावजूद 11 सीटें हासिल कर ली हैं। फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिशात के ऊपर आ जाते हैं। उन्होंने मुसद्दिक मलिक साहब और नफीसा शाह साहबा की जमात के जो कायदीन हैं मौजूदा उनसे कुछ ख्वाहिशात सामने रखी हैं, वो ज़रा क्या फरमा रहे हैं सुन लें। मैं ये समझता हूँ कि असूली तौर के ऊपर अगर नून लीग और पीपल्स पार्टीज कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, तो उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले ले। फौज को, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रही थी, उसके ऊपर उनको एक तो जवाब मिला है और दूसरा जो हमदुल्लाह मुहिब जैसे जो पाकिस्तान दुश्मन और रॉ के जो एजेंट्स हैं, जो मुलाकात उससे नवाज शरीफ साहब ने की उसका उनको जो है वो जवाब मिला है। कल जो सुना है कि आसिफ जरदारी साहब की बर्थडे थी, तो बिलावल भुट्टो साहब ने उनको ये तोहफा दिया है कि एक वो पार्टी जिसको हम कहते थे कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, वो पार्टी इतनी सुकड़ गई है तो बाकी सूबों की तरह कश्मीर में भी उनका कोई हाल अहवाल नहीं रह गया। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। ये आखिरी उनका दौरे हुकूमत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ साहिबा से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इस्तीफा तलब कर दे इस बदतरीन शिकस्त के बाद। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्कुरा तो आप रहे हैं, सोच भी बहुत कुछ रहे होंगे। डॉक्टर साहब वैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, शहरयार अफरीदी साहब भी समझ लेंगे, वो आपसे एडवांस जिसे कहते हैं ना अपॉलॉजी के बाद, वो पैड़ी नहीं हुई, मतलब पंजाब में कहते हैं बड़ी बुरी हुई है यार। हाँ, ये 31 से 6 जी, ये ठीक है आपकी बात। पहले इस्तीफों की बात कर लें या ये बात करें? हाँ नहीं, पहले इस पे बात कर लें इस्तीफों की बात, तो फिर उनकी ख्वाहिश है ना अफरीदी साहब की। नहीं, मैं वो अच्छी है, बड़ी अच्छी ख्वाहिश है। जो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं 11, 12, 13, जिनमें अपने इलाके KP के अंदर भी शिकस्त खाई, पंजाब में भी शिकस्त खाई और सिंध में भी शिकस्त खाई, हर जगह पे शिकस्त खाई, तो उसमें इस्तीफ़े किससे लिए जाएं?
ایک سوال تو اٹھتا بالکل ہے ہے، نا، یہ بات بالکل جینون ہے کہ اگر ایک الیکشن ہارنے پہ یا دھاندلی سے الیکشن جیت جانے پہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ استعفے لے لیے جائیں، تو آپ کی ایڈمنسٹریشن کے باوجود، الیکشن میں فوگ آنے کے باوجود، آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود، تاریخی فوگ جی، اگر آپ ایک سیریز سے سارے الیکشن پورے پاکستان کے طول و عرض میں ہارتے چلے جائیں تو پھر بھی کسی سے تو استعفیٰ لینا پڑے گا. سر ادھر یہ تو شکر ادا کریں نا کہ نہ یہاں ڈبے غائب ہوئے، نہ یہاں پر ریٹرننگ افسر غائب ہوئے. یہ بڑی اچھی بات کی ہے، بڑی اچھی بات کی. مجھے اندازہ تھا تھوڑا سا کہ آپ ضرور بات کریں گے. 2-3 حلقوں میں جہاں میں موجود تھا، پہلے میں آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے وزیر جو ہے ان کو پہلے سے توڑ کے ہٹایا گیا. اسی طرح کوٹلی کے اندر بھی ہمارے جو صاحب ہمارے تھے ان کو ریموو کیا گیا. لیکن یہ پاکستان کی روایت، لوگوں کو توڑا جاتا ہے. یہ پاکستان کی روایت جی. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. لوگوں کو توڑا جانا اور لوگوں کا ٹوٹ جانا دو مختلف چیزیں ہیں. الیکشن میں جمہوریت ہے تو لوگ بدل دیتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن جی مگر وہ لوگوں کو جس طریقہ کار سے توڑا جاتا ہے وہ بھی نہ پہلی ہے نہ آخری بات ہے. تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا غیر جمہوری ہے. لوگ اگر کہیں جائیں تو ان کا حق ہے، مگر لوگوں کو اگر پریشرائز کر کے توڑا جائے تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. اسی طرح ایل اے لیجسلیٹو اسمبلی، ایل اے 32 اور 33 میں اہلکار جو تھے وہ کچھ انہوں نے ایسی چیزیں کی جو ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا جو میں سمجھتا ہوں الیکشن کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہیں. چناری بازار میں سرکاری اہلکار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر گھومتے رہے اور ان کی گاڑیاں جو تھیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر الیکشنز میں ایسا نہیں ہوتا. اس کی شکایت کی گئی، نہ صرف شکایت وصول ہوئی بلکہ شکایت پہ عمل بھی ہوا اور ان کو حلقہ نمبر 32 سے ان اہلکاروں کو موو کر کے حلقہ نمبر 33 پہ بھیج دیا گیا جہاں پہ وہ لامیہ بازار کے اندر جھنڈے لے کے گھومتے رہے. یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں. ذرا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ تو آپ کے اگر آپ چاہیں تو میں پیش کروں، اگر نہیں چاہیں تو میں ویسے تو آپ یہ پھاڑنے لائق ہیں، ان کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت رہ گئی. اگر آپ چاہیں گے کسی وقت تو میں پوری تفصیل کے ساتھ ریکارڈ رکھیے تاکہ وہ سند رہے نا. 1 2 3 اور ایک صفحہ تو دونوں طرف سے بھرا ہوا ہے. 3 پرچے رکھے ڈاکٹر صاحب. بٹ میں آپ کو 31 سے سر 6 پر آ جانا، 1 حلقہ 2 حلقہ 3 حلقہ، اتنی بڑی ڈیفیٹ، یہ دیٹ مینز ا لاٹ. جی اگر کیونکہ آپ اسپیسیفکس میں انٹرسٹڈ کم ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا نہیں ہے. آپ نے کہا پھر کبھی یہ رکھ لیں احتیاط سے، تو میں نے احتیاط سے رکھ لی ہیں کیونکہ پھر کبھی آپ کے پروگرام میں ضرور اس پر ذکر ہوگا. دیکھیں یہ ثبوت ہے نا جی، یہ تمام چیزیں جو ہیں الیکشن کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک باضابطہ کسی جماعت نے درخواست نہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے تو ہر ایک حلقے کے ساتھ پولنگ اسٹیشن نمبر 96 ایل اے 32 چکار کے اندر جو اپلیکیشنز دائر کی گئی میں نے تو آپ کو تمام لکھ کے لایا. ڈاکٹر صاحب یہ لیکن الیکشن کمیشن جموں کشمیر کے اندر درخواست آپ کی طرف سے گئی ہے؟ انہوں نے ابھی نہیں اس کو پر کوئی ایکشن لیا ہوگا. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہماری طرف سے وہاں کے کارکنان نے اپلیکیشنز جمع کروائی ہیں. ٹھیک ہے، ان پہ جب آگے جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی وہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے. ٹھیک، ایسا کر لیتے ہیں کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کیونکہ میرے بھائی آئے ہوئے ہیں تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ بہت تکرار کروں. ہلکی تکرار نہیں، وہ آج موڈ میں ہی نہیں ہے تکرار. ہاں نہیں، وہ دیکھیں انہوں نے تو وکٹری اسپیچ لکھ رہے تھے ابھی تھوڑی. جی میں نے دیکھا ان کو، میں اوپر سے جھانکا بھی کیا لکھ رہے ہیں. لیکن آپ سر جھانک لیں، یہ پرچہ آؤٹ نہیں ہوگا، یہ ان کے نام کا جھانک میں نے کی تھوڑی سی. لیکن 5 لاکھ ووٹ ہم نے لیے اور ہمیں 6 سیٹیں ملی اور 6 لاکھ ووٹ لیے پی ٹی آئی نے اور انہیں 24-25 سیٹیں ملی. اب یہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ ہر کانسٹیچوئنسی میں کہیں 100 ووٹ سے، کہیں 50 ووٹ سے، کہیں 48 ووٹ سے، کہیں 101 ووٹ سے، اتفاقاً اگرچہ ہم نے 5 لاکھ ووٹ لیے لیکن ہر کانسٹیچوئنسی میں 30 40 50 ووٹ زیادہ تھے پی ٹی آئی کر وہ جیت گئی. یہ ایک اتفاق نہیں. پاکستان کی سیاست تاریخ میں 2008 میں کہتے رہے کہ سب سے زیادہ پاپولر ووٹ ہمیں ملنا ہے، لیکن آپ کو لگا کہ میں معترض ہوں. میں تو آپ کے سامنے ایک درخواست رکھ رہا ہوں. سر آج ویسے معترض آپ ہو ہی نہیں سکتے. جی یہ بات ہو سکتا ہے آپ کی ٹھیک ہو. یہ تو لگتا ہے کہ آج آپ بھی آپ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ اعتراض نہ ہی ہو تو اچھا ہے. تو ہم نہیں کریں گے اعتراض، کیا مسئلہ ہے اس میں. لیکن جو میری گزارشات ہیں، اعتراضات تو میں نہیں اب کر سکتا، آپ نے حکم دے دیا. لیکن اگر آپ گزارشات سمجھیں
تو یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ محض اتفاق ہے کہ 5 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود 30 50 60 100 ووٹ سے ہر جگہ پہ پی ایم ایل این اتفاقاً ہار گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اتفاق نہ ہو. یہ جو میں کاغذات لے کر آیا تھا وہ اسی لیے کہ شاید آپ کو ان کے بعد احساس ہو کہ یہ اتفاقات نہیں ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ایک علاقہ ہے جہاں کی کل آبادی 15,000 ہے, 18-20 ہزار ہے, 25 ہزار ہے, 40 ہزار ہے. وہاں پہ جو جلسے ہوئے ہیں, جہاں پہ میں نے کیونکہ آپ کی DSNG دیکھی ہے اس وجہ سے مجھے معلوم ہے کہ آپ نے وہ کیپچر کیے ہیں سارے جلسے کیپچر. جی, تو وہ تمام جو آپ نے جلسے جو ہیں جو کیپچر کیے ہیں, جس میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ باغ میں اور لیپا ویلی میں اور نیلم ویلی میں چھوٹی جگہوں کے اوپر 15 ہزار 18 ہزار لوگوں کا جلسہ ہوا ہے جو آپ نے خود دکھایا. بٹ سر جلسے تو ملک صاحب صد احترام, جلسے تو عمران خان صاحب کی بہت بڑے ہوتے تھے. 2013 میں الیکشن نہیں تھی. ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے آل تھنگز ایکول ہمارے جلسے, کیونکہ جلسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹ پڑیں. یعنی کشمیر میں ایک خاتون ہیں, کیونکہ وہاں پہ کیونکہ آپ کے کیمرے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ماں سوائے ایک جلسے پہ جہاں پہ 3-4 بسیں تھیں, کہیں بسز بھی نہیں تھیں. باہر آپ نکلیں تو 10-20 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں اینڈ دیٹس اٹ, اور اندر آپ جائیں تو 15-18 ہزار لوگ ہوتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خاتون جو ہیں 4-5 ہزار خواتین آتی رہی ہیں مختلف جلسوں میں, آپ نے کیمرے میں دیکھی ہوں گی. وہ اترتی ہیں 1 گھنٹہ پہاڑوں سے اترتی ہیں جلسے میں آنے کے لیے. اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں پہ, آدھا گھنٹہ بھی پہاڑی علاقوں کے اندر چل کے آنا. وہ چلتی ہیں, آتی ہیں, جلسے میں شرکت کرتی ہیں, مگر اس لیے نہیں کہ ووٹ دینا ہے. آتی ہیں, جلسہ دیکھتی ہیں, اس کے بعد 3 مکان چھوڑ کے جو سکول ہے جہاں پہ ان کی وہ الیکشن کے دن وہ سوچتی ہیں کہ ہاں 1 گھنٹہ چل کے میں جلسہ تو سن لیا مگر 3 گھر چھوڑ کے ووٹ کیوں ڈالوں. نمبر 1. نمبر 2, آل تھنگز ایکول سر, اتنے بڑے جلسے. پھر اگر لوگوں کو صرف جلسوں میں آنے کا شوق ہے تو باقی پارٹیوں کے بالخصوص PTI کے اتنے بڑے جلسے ہونے چاہیے تھے. وہ بھی آپ نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھے. یعنی جلسے میں نہ آنے سے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور جلسے میں آنے سے ووٹ نہیں ڈالتے ہیں. یہ ہے مقدمہ جو پیش کیا. ٹھیک ہے, اگر ایگزیکٹلی میں یہ نہیں کہوں گا الفاظ یہ ہوتے تھے, لیکن آرگومنٹ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کے بہت بڑے جلسے ہوتے تھے, بٹ جلسہ ڈزنٹ نیسیسریلی مین کہ آپ کو ووٹ بھی پڑ جائے. ٹھیک ہے, آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ یہی کہ جی آپ جو بے ضابطیوں کا مصدق ملک صاحب بتا رہے ہیں 3 بچے انہوں نے ریکارڈ میں رکھا ہوا ہے, وہ مجھے کہہ رہے ہیں, میں اسپیسیفکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. وہ اس لیے کہ وقت محدود ہوتا ہے. آپ نے اپنے انفلوئنس سے ان کو یہ الیکشن, آپ پاپولر ووٹ وہ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ کے قریب ہم نے لیا اور محض 6 سیٹیں, اور آپ نے 6 لاکھ لیا اور 25 سیٹیں, بڑی زیادتی کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ منیب. نصر من اللہ و فتح قریب. سب سے پہلے شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں سرخرو کیا. 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک, آج ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہر الیکشن, بائی الیکشن ہو, جنرل الیکشن ہو, اس میں جو نہایت معصوم لوگ مارے جائیں, 2 صاحبان کو, ظہیر اور رمضان, دونوں شہید کیا گیا, زخمی ہوئے. ہمیں آج یہ اس چیز کا ذہن میں نہ صرف بلکہ ایمانی اور روحانی طور پہ اس کو اون کرنا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ریاست کے بعد, دھرتی ماں کے بعد انسانی جان سب سے قیمتی ہے. اس کے حوالے سے ہمیں, میرا پرائم منسٹر بار بار اپوزیشن سے کہتا ہے کہ جی یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. انہوں نے کہہ دیا جو بھی میں ایکسیپٹ نہیں کروں. تو پھر آپ جب جیتتی ہیں NA 249 میں پیپلز پارٹی جیتی ہے یا ڈسکا میں آپ جیتے ہیں بائی الیکشنز, تو پومپ اینڈ شو, زندہ آباد, اور ہمیں طریقہ آ گیا آپ سے سلیکٹڈ سے کیسی سیٹیں نکالنا. پھر جب یہاں پہ ہارتے ہیں اور پھر گلگت بلتستان میں تو کوئی اور بیان ہی آتا ہے, تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں. نمبر 1. نمبر 2, میں تھوڑا سا آپ کے ویورز کو, تھوڑا ٹائم آپ نے دیا مصدق بھائی کو, مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دے. واحد فیڈریٹنگ یونٹ ہے پاکستان کا جس میں چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر اینڈ تک رہتے ہیں. اسٹل ہی از دا پرائم منسٹر جب تک, ٹھیک ہے جی, تمام ڈیسیژنز وہ لیتے ہیں, ایوری سنگل ڈیسیژن کی ذمہ دار وہ ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ لیتے ہیں ہر چیز. پولیس, اور پھر آپ نے کہا کہ جو فیڈریٹنگ یونٹس کے چیف سیکرٹریز ہیں وہ آنسریبل ہیں CEO کے, چیف ایگزیکٹو کے.
تو میں آج یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمام گورنمنٹ مشینری ان کے انڈر تھی، فاروق حیدر صاحب کے انڈر تھی. پھر اگلی اور موسٹ امپورٹنٹ بات، حکومت 5 سال نون نے کی اور بیانیہ کیا دیا. اب مجھے بتائیں، آل پارٹی ضروریت کانفرنس یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے مقبوضہ کشمیر میں، انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، آپ جب کہتے ہیں نا کہ قیمت لگ گئی یا بیچ دیا یا سکوت ڈاکہ کی طرح یا سودا ہو گیا، تو وہاں پہ جو اس کا امپیکٹ جاتا ہے اور دشمن جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. انہوں نے جو بیانات دیے، ہاؤ یو می اور اینی پاکستانی از گوئنگ ٹو جسٹیفائی جو تو یہ اپنے بیانات کی وجہ سے ہارے. میں ایک منٹ سنتے جائیں. ایک کہ جی میں ہندوستان سے ہیلپ لوں، گجر صاحب ان کے، وہ تو ہار ایک گئے. منٹ جی. دوسری چیز، محترمہ کیا کہتی ہے مریم صاحب بی بی یہ کہتی ہیں کہ جی ہاں مجھے پتہ ہے کہ 5ویں صوبے کے علاوہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. اب مجھے بتائیں، جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کی لیڈرشپ آپ کی موجود ہو، اندر وہ کہتی ہے کہ ماسٹر سٹروک ہے، دس واٹ از ریکوائرڈ، اور پھر آرمی چیف اور ڈی جی آئی اور سب کو کہا جاتا ہے کہ وی آل آر آن دا سیم پیج. پھر جب عوام میں، لوگوں کے بیچ میں آپ ایک ایسا بیانیہ دیں، وہ کس کس انٹرسٹ کو سرو کرتا ہے. دوسری موسٹ امپورٹنٹ، تیسری موسٹ امپورٹنٹ جو ہم سب کو انڈرسٹینڈ کرنے والی بات ہے، 2013 کے الیکشن کو آر اوز کا الیکشن کس نے کہا؟ دیکھیے 2013 کے الیکشن کے اندر جو آپ کا آرگومنٹ تھا، ظاہری بات ہے اب اس کے اوپر وہ ڈیبیٹ اور طرف نکل جائے گی، اس کے اندر اس کے بڑے قانونی پہلو بھی ہیں، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو گریسفل شکست ماننی چاہیے، بلاول لینی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں مان رہے لینا چاہیے، بٹ جو ٹریڈیشن رہا ہے اور اپنی لیڈرشپ بھی کافی ہے. میں بلاول اور مریم دونوں ٹھیک ہے، میں ذرا نفیسہ شاہ صاحبہ کے پاس آؤں گا. ایک ٹریڈیشن رہا ہے جی، ایک ٹریڈیشن رہا ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہ ذرا جان لیجئے کہ 1996 سے لے کر اب تک جو حکومتیں بنتی رہی ہیں آزاد جموں کشمیر کے اندر، آپ دیکھ لیجئے اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، آزاد جموں کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت. 2001 کے اندر پاکستان مسلم لیگ کاف، مشرف صاحب کا دور تھا، وہاں مسلم کانفرنس کی حکومت. 2006 پاکستان مسلم لیگ کاف اسلام آباد میں حکومت میں، مسلم کانفرنس آزاد جموں کشمیر حکومت میں. 2011 پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آتی ہے، آزاد جموں کشمیر میں پیپلز پارٹی دوبارہ حکومت میں آ جاتی ہے. 2016 پی ایم ایل این وفاق اسلام آباد کے اندر حکومت میں، آزاد جموں کشمیر کے اندر 31 سیٹوں کے ساتھ پی ایم ایل این آ جاتی ہے. اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وفاق کے اندر، اور اس دفعہ جو الیکشن ہوئے ہیں 2021 کے اندر، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے واضح برتری حاصل کی ہے اور حکومت بنانے کے لیے بڑی تگڑی پوزیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف. لہٰذا ایک ٹرینڈ بھی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے اور یہ فیکٹ ہے، اس کو کوئی آلٹر نہیں کر سکتا. ایک بریک کے بعد آئیں گے. ذرا میں نفیسہ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کیوں ہاری پاکستان مسلم لیگ نون اتنے بری طریقے سے، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی ریزلٹس ایکسیپٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، دھاندلی ہوئی سب کچھ ہوئی، لیکن دوسری طرف مبارکباد بھی دے رہی ہے کہ 11 سیٹیں لے رہی. ایک بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ رہیے. نفیسہ شاہ صاحبہ، اب سوال آپ سے ہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول صاحب مبارکباد دے رہے ہیں، ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی بھی ہوئی، پرتشدد واقعات بھی ہوئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے زبردست کارنامہ کر دکھایا ہے. تو آپ پھر کم از کم جو ریزلٹس آئے ہیں، جب آپ یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 11 نشستیں لے رہی ہیں، اٹ مینس آپ ریزلٹس کو تو تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیں، میں پہلے تو ابھی پروگرام سے پہلے شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے تھے میں ان کو مبارکباد دوں. میں ان کو سلیکشن کی مبارکباد دے دیتی ہوں کہ ایک بار پھر انہوں نے ایک سلیکٹڈ حکومت نافذ کی ہے جو کشمیر میں ہے. دیکھیں، جو بالکل خوش نہیں ہو رہے آپ کی بات سے، وہ سمجھ رہے تھے آپ انہیں مبارکباد دیں گی اور وہ سلیکشن کی نہیں، وہ دیکھیں وہ بڑے افسردہ ہو گئے ہیں یہ دیکھ کے کہ بلکہ سن کے آپ کو. ہاں، میں تھوڑا ایکسپلین کروں نا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی 2 حکومتوں، ہماری 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کانٹیسٹ نہیں تھا، 2 حکومتوں کے پاس تھا کے ساتھ کانٹیسٹ تھا. ایک حکومت وہ جو آزاد کشمیر میں تھی اور ایک حکومت وہ جو سینٹر میں تھی. اور لیکن جو سینٹر میں حکومت تھی، جس قسم کی بلیٹنٹ انہوں نے اختیارات کا استعمال کیا، اور وہ اختیارات جو انہوں نے استعمال کیے، ہم نے 50 سے زیادہ کمپلینٹس کی جن کے اوپر ایک بہت ہی کمزور الیکشن کمیشن نے
ایک نوٹس تو ضرور لیا، لیکن اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس قسم کی قانون یا قانون کا احترام یا اداروں کا احترام آپ نے دیکھا کہ کیسے ہوا کہ الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود منسٹر دندناتے پھر رہے تھے. الیکشن کے دن پولنگ سٹیشنز کے وہ اندر تھے، ان کے ساتھ ان کے پورے پروٹوکولز ساتھ تھے. جو آزاد کشمیر کی حکومت تھی ان کے چیف سیکرٹری انسٹرکشنز دیتے تھے کہ جب وزیر آئے تو وہاں لوڈ شیڈنگ نہ ہو، جب وزیر آئے تو اس کو پروٹوکول ملے. پھر وزیر جو ہے وہ نوٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے پکڑے گئے تھے رنگے ہاتھوں. یہ سارا جو اس کا تو افریدی صاحب نے جواب دے دیا نا کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کر لیں. وہ کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز کر لیں، آپ کو الیکشن کمیشن خود مختار ہے. میں نے تو ان سے عرض کیا کہ وزیر اعظم ساتھ لے گئے تھے گنڈا پور صاحب کو دوبارہ، لیکن انہوں نے کہا الیکشن کمیشن آزاد کی بات ہے. یہ تو اس وقت بلیک اینڈ وائٹ کاما فل سٹاپ کے ساتھ سارا کچھ لکھا ہے الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کہ آپ اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے. منسٹر صاحب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پیسے دیتے ہوئے، وہ 5000 کے نوٹ کا تھدا تھا، وہ ویڈیو پر ریکارڈ ہوتا ہے. اس پہ الیکشن کمیشن ایکشن لیتی ہے، اس کے اوپر وائلیشن ہوتی ہے. ایک سیکنڈ یہ سنیے گا. اچھا نہیں، آپ کی بات ٹھیک. آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آپ کی جو جماعت نے تھے، میری عرض سن لیں، آپ کی جماعت نے، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جتنی بڑی کم سیٹیں تھیں 4 5 6 جیت جانی تھیں، آپ لوگوں نے تو نوٹوں کی بوری کو پھاڑا ہے اور پیسے لگا کے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے 11 سیٹوں والی. دیکھیں شیخ رشید صاحب کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بحیثیت منسٹر انٹیریئر بڑے خوشی سے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ راول پنڈی کی سیٹ پہلی دفعہ ہم نے پی ٹی آئی نے جیتی ہے. وہ کیسے جیتی ہے؟ آپ وہ بیچارے جن کینڈیڈیٹس نے وڈرا کیا تو آپ ان سے پلیز ایک خفیہ انٹرویو لے لیں کہ کس نے ان کو دھمکی دی، کس کے ان کے پلیز آپ فون ٹیپ کر لیں. شیخ رشید کے فون جو ہے ان کی وہ ٹیپ تو نہ کریں، ان کی وہ ریکارڈنگ لے لیں. ایک انویسٹیگیشن اور انکوائری ہونی چاہیے کہ کیسے آپ کینڈیڈیٹس کو ڈرا کے دھمکا کے اپنے پاورز استعمال کر کے ان کو وڈرا کر کے ایک چھوٹی سی سیٹ جیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو جتنا کم بولا جائے. ایک بات، لیکن آپ الیکشن کا ریزلٹ جب سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ 11 سیٹیں لے لی ہیں تو اٹ مینز آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں ریزلٹ کو. یہ تو مانے نا بات. دیکھیں ہماری الیکشن ابھی پوری نہیں ہوئی. الیکشن پروسیس اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو کچھ ریزلٹس ایسے ہیں، ہماری 2-3 سیٹیں ایسے ہیں جس کے اوپر ہم یقیناً چیلنج بھی کریں گے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے سلیکشن کا پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے. اس کے اوپر ایک ہمارے کمپلینٹس جائیں گے. ہمارا الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، ہم سمجھتے ہیں. آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے بیان میں تضاد ہے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ انہوں نے مکمل سلیکشن کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اب آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے جس کی وجہ سے سیٹیں کم ملی آپ کو یا پی ایم ایل این کو. نہیں جی میں نے کلیئرلی کہا کہ سلیکشن ہوئی ہے تو انہوں نے یہ اس سلیکشن کے باوجود میں نے شروع میں کہا کہ میرے ہمارے 2 حکومتوں سے مقابلہ ہے، اور ان 2 حکومتوں سے مقابلے میں ہم نے جو اچیو کیا ہے اس کو ہم بالکل، میں اپنی جماعت کو، اپنی اے جے کے کی ٹیم کو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو، فریال ٹالپور صاحبہ جنہوں نے اس میں کمیٹی کی اہم صدارت کی، انہوں نے، تو میں ان کو مبارکباد پیش کروں گی. آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون حکومت میں تھی، 31 سیٹوں کے ساتھ تھی، بڑی زبردست میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، 6 سیٹوں پہ ریڈیوس ہو گئی ہے. اس کی وجہ دھاندلی ہے، جس دھاندلی کی طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ، یا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ نے اس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جو میاں نواز شریف نے الیکشن سے 1 روز پہلے ملاقات کی افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے مسلم لیگ نون کیوں اتنی نیچے آ گئی؟ دیکھیں میں بیکاز یہ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں ہے، میں تو یہی کہوں گی کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹیٹ مشینری کا استعمال اور پھر ایک پاور کا غلط استعمال، الیکشن رولز کی دجیاں جو انہوں نے بکھیری، جو انہوں نے سلیکشن کی، جو انہوں نے دادا دلیری کی، یہ سارا اس کا نتیجہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ایک کنسسٹنٹ ہمارا بیانیہ ہے کہ ہمارے خلاف جو ریاستی انہوں نے مشینری استعمال کی اس کا نتیجہ ہے تو ان کے خلاف بھی کی ہوگی، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ وہ آپ یہ ضرور کہیں گے کہ وہاں
وہ گورنمنٹ میں تھے تو ہمارے سے بہتر ان کی پوزیشن ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں, ٹھیک ہے, ان کے پاس ٹھیک ہے, اچھا کالی ہیئر می آؤٹ, لیکن سینٹرل گورنمنٹ کے پاس تو اس سے زیادہ اختیارات ہے. بالکل, آفریدی صاحب کو میں نے ان کے آگے گزارش کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا آزاد ہے, وہ جو فیصلہ کرے گا اور اس کی پوری عمل درآمد اس پہ ہوا آزاد ہے, یہ آزادی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جب گنڈا پور صاحب جائیں گے تو انہیں کون روک سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ایک منسٹر نے ایک دفعہ نے کتنی وائلیشنز, ایک گنڈا پور صاحب نے کتنی وائلیشنز کی ہیں, ایک نہیں کئیوں وائلیشنز کی ہیں, ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا. کرمنل میں یہ کہوں گی کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی انہوں نے کرمنل وائلیشنز کی ہیں, کرمنل وائلیشن. اوکے چلیں ٹھیک ہے, وہ آفریدی صاحب will respond to it. گالم گلوچ از کرمنل. وائلیشن آف الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے آج ایک جو بات خاص طور پر مسلم لیگ نون کے حوالے سے کی کہ مسلم لیگ نون بدترین شکست کی وجہ کیا ہے, یا مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے, ذرا سنیے. مصدق ملک صاحب اس کے اوپر جواب دیں گے. فوج جو ہے عظیم ترین دنیا کی فوج ہے پاکستان کی, جس پہ جتنا فخر کیا جائے وہ کم ہے. وہ بد نصیب ہے نواز شریف جو جی ایچ کیو کے گیٹ کی پیداوار ہے. جنرل جیلانی سے پہلے اس ملک میں اس کا کوئی نام نہیں جانتا تھا, جو فوجی نرسریوں سے نکلا. کوئی ایک سٹیٹمنٹ, ایک سنگل کالمی اس کی بتا دے. اور ظلم کی بات یہ ہے کہ اسی فوج کے خلاف بدزمانی کرتا ہے, ساری زندگی لگا رہے. یہ لوگ اقتدار کا منہ نہیں دیکھ سکیں گے, قانونی اور جیلوں کا میں کہہ نہیں سکتا. سمجھ لگ گئی تو جی میرے خیال میں انہوں نے خود ہی ہر بات کا تو جواب دے دیا ہے. نہیں بٹ آپ نے سبق سیکھا ہے اس سے؟ سبق تو پتہ نہیں سیکھا یا نہیں, لیکن آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ الیکشن میں کیا ہوا ہے. اگر شیخ صاحب کی بات مان لیں تو انہوں نے کہا کہ اس بات کا ووٹ سے تو کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا ہے لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں آپ کے بیانیے کی وجہ سے. دوبارہ چلا دیں. نہیں ٹھیک ہے, دوبارہ چلائیں گے. لیکن پوری فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس وہ یہ کہہ رہے ہیں متنفر ہو رہے ہیں. آفریدی صاحب نے بھی جی میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں, لیکن کلپ جو آپ نے چلایا میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے صاف صاف الفاظ میں یہ بتا دیا ہے آپ کو بھی اور عوام کو بھی کہ اس الیکشن کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر یہ بیانیہ اس طرح چلتا رہے گا تو یہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئیں گے. انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگ چاہیں گے, لوگ نہیں چاہیں گے, آئیں گے نہیں آئیں گے. انہوں نے تو آپ کو وہ الزامات جو دبے الفاظ میں اپوزیشن لگاتی ہے کہیں کہیں, وہ انہوں نے بابانگ دہل اس کو الزامات کو لگا دیا. کہتے ہیں سر آپ کے تو بڑے دوست آپ نے فواد صاحب کا ذکر ابھی میں آ رہا ہوں, میں نے کہا کہ میں فواد صاحب کو ایڈریس لوگ آپ سے متنفر ہو گئے ہیں, آفریدی صاحب بھی کہتے ہیں. جی بالکل, میں اس کی بھی بات یہ لیتا ہوں. یہ بات تو سیٹل ہو گئی جو آپ نے ایک کلپ دکھایا ہے. اب میں نہیں ہوئی سیٹ. نہیں آپ کی طرف سے کیا وہ بتائیے انہوں نے کیا کہا ہے, آپ ذرا بتا دیجئے نا. میری بات ہوگی, میں تو آپ نے جان کے یہ کلپ چلایا ہے اور اس کے بعد میں نے جب اس کی سمری پیش کی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا. بھائی میرے سے تو نہیں پوچھ کے آپ نے کلپ چلایا, میں تو آپ نے اپنی مرضی سے کلپ چلایا. لیکن چلیے بات کو آگے بڑھاتے, اب میں آپ کو اس سے زیادہ کیا کروں بات. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا جلسوں کا, جس کو آپ نے کہا اس کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں, اور میں سوچتا رہا کہ کس چیز سے تعلق ہے. پھر آپ نے کہا نہیں چھوڑ دیں اس بات کو, اس کا ووٹ سے تعلق نہیں. عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ میرے جلسے ہو گیا نا, یہ بھی شیخ صاحب نے بتا دیا کس چیز سے تعلق. آپ نے ہی دونوں کلپ چلائے, یہ آپ پھنسا رہے ہیں, بڑی دلچسپ اور خطرناک انالوجی کر رہے ہیں. پھر وہ 2013 کے اندر وہ آپ پہ الزام لگائیں. دیکھیے میری بات سنیے, بڑے بڑے جلسے کرتی تھی. دیکھیے میں تو آپ کو جماعت اسلامی, چلے جی سوری, جب آپ جی میں تو صرف وہ بات کہہ رہا ہوں جو آپ نے کہی. آپ نے اپنے پروڈیوسر کو, ڈائریکٹر کو کہا, اس نے یہ 2 کلپ چلائے, میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے ابھی تک کیا چلایا ہے. اب میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا نہیں ہے تعلق تو شاید شیخ صاحب صحیح کہتے, پھر اس سے تعلق ہوگا, اگر اس سے تعلق نہیں. لیکن جو اصل نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے کیمرے وہاں پہ موجود تھے, آپ کی ڈی ایس این جی وہاں پہ موجود تھی, میں نے آپ کے صحافی وہاں پر دیکھے ہیں وہ موجود تھے, بلکہ ایک آدھ سے ہماری ملاقات بھی وہاں پہ ہوئی. آپ ان کو بتائیے کہ جب وہ لوگ آ رہے تھے مختلف جلسوں میں تو کیا وہ بیانیے کو رد کر رہے تھے؟ جب آئین کی, قانون کی, ووٹ کی عزت کی بات ہو رہی تھی تو کیا وہ نیچے سے یہ کہنے آئے تھے کہ ہم آپ کو رد کر رہے ہیں؟ آپ کو وہ سنائی دیا؟ آپ کلپ چلا دیجئے, وہ کلپ چلائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس بیانیے کی تائید کر رہے تھے, اس کے حق تھے. اور کون ہے اس ملک میں جو کہتا ہے کہ آئین جو ہے اس کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان تو بات نہیں کرے گی. پہلی بات تو آپ ریاست اور حکومت میں تفریق کریں.
یہ ٹھیک ہے کہ ریاست کی ریپرزنٹیشن حکومت کر رہی ہے، مگر جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست نے فیصلہ کیا تو آپ کہہ ہی رہے ہیں کہ اس وقت کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا۔ بالکل۔ اس وقت کی حکومت نے ایک وقت میں یہ بھی کہا تھا کہ چین کے اندر سے جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں وہ چوری پہ محیط ہیں، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ چین کے سفیر نے لاہور اسٹاک ایکسچینج کی میٹنگ کے اندر چیمبر آف کامرس کی میٹنگ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ناٹ بی آر کنٹری آف چوائس فار انویسٹمنٹس، اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سی پیک کی انویسٹمنٹس کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا۔ پاکستان کی حکومت نے تو یہ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا ملیشیا اور ترکی کو، کہ ہمیں کسی اچھے ملک نے کہا روکو کہ وہاں نہیں جانا، تو ایک دن پہلے ہم نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں گئے۔ پھر پاکستان کی حکومت نے تو یہ بھی کہا کہ ہمیں چلا جانا چاہیے تھا، بات نہیں سننی چاہیے تھی۔ پھر پاکستان ایک شخص جو پاکستان کو براثل ہاؤس کہہ رہا ہے، اس سے ملنا جائز؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ لفظ نہیں پسند کرتے، ابھی پھر وہ بول بھی رہے ہیں۔ نہیں میں فواد چودھری صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا، سما خراشی تو آپ نے عوام کی کر ڈالی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی تلخ کلامی، اور ہمارے ملک کے متعلق تلخ کلامی ایک بری چیز ہے۔ فورن پالیسی رسنے پہ تو نہیں محیط ہوتی کہ جی ہم رس گئے، اس نے مجھے ٹیلی فون نہیں کیا، جی میں ناراض ہو گیا، میں بات نہیں کروں گا۔ اس نے مجھے ٹیلی فون نہیں کیا، جی میں ادھر جاؤں گا نہیں۔ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، جی میں اب یہ نہیں کروں گا۔ اس نے فلاں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو اگر فوراً پاکستان سنگین حالات سے افغانستان کے حوالے سے گزر رہا ہے، وہاں پہ بہت برے حالات ہونے والے ہیں، جس سے ہمارے ہاں ہو سکتا ہے دوبارہ سے انفلکس ہو ریفیوجیز کا۔ پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا دہشت گردی کے واقعات میں کچھ اضافہ ہوا ہے، اللہ رحم کرے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس کو روک پائیں گے، اور میری خواہش ہے کہ ہم اسے روک پائیں، لیکن وہ اضافہ ہوا ہے۔ ان تمام حالات میں اگر ہم اس وقت کی وہاں کی حکومت سے بھی بات نہیں کریں گے، ہم برطانیہ سے بھی بات نہیں کریں گے، ہم امریکہ سے بھی ناراض ہیں، ہم کبھی سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے، سر آپ کس سے بات کریں گے مجھے بتائیے؟ آپ کسی سے بات نہیں کر رہے، آپ امریکہ سے، آپ کے نزدیک ملنا جائز تھا؟ سنیے میری بات سنیے، آپ امریکہ سے بات نہیں کر رہے، آپ برطانیہ کا دورہ کینسل کر کے بات نہیں کر رہے، آپ چین کو جو بھی کہہ چکے ہیں، اب آپ دوبارہ سے اپنے اچھا ہوا واپس جا رہے ہیں اور تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ آپ نے کئی مرتبہ بگاڑ سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے پیدا کیا، 2 مرتبہ بگاڑ آپ نے ترکی سے پیدا کیا۔ آپ کون بھائی، میرا مشورہ حکومت کو یہ ہے کہ اس وقت وہ ہر ایک سے بات کرے۔ اس وقت کی جو وہاں کے حکومت ہے افغانستان کی، ان سے بھی بات کرے، جو پاکستان کے بارے میں بکواس کرے اس سے بھی بات کرے۔ اچھا چلیے نہیں کریں، نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں مجھے چھوڑ دیں، مائی اوپینین ڈزنٹ میٹر سر۔ میاں نواز شریف صاحب ارے بھائی سن تو لیں بھائی، میاں نواز شریف کے پاس وہ چل کے آئے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی اور ان سے بات کرنے کو اس وقت تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اس حکومت کا کو فورن پالیسی مرتب کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم ہر ایک کو ڈس انگیج کر رہے ہیں، تو آپ پالیسی کس بنیاد پہ بنائیں گے؟ پالیسی اس بنیاد پہ بنائیں گے کہ جو ہم نے یہاں پہ لوکل مارکیٹ کے اندر جو نعرے بکتے ہیں، اس بات کو ہر ایک کو، اس نے فون نہیں کیا، اس نے بلایا نہیں، اس نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، ایک ایک کر کے ہر ملک سے قطع تعلق کر لیں گے، تو پالیسی کیسے بنائیں گے؟ لیٹ آفریدی صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ، بیکاز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب سے اگر ابھی میں نے آئے ہیں مل کر ملنے آئے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی انگیج نہیں کر رہا پاکستان کی طرف سے، جو میرے بھائی فواد نے بات کی نا، اس کے تو بہت سے جواب ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں نے آرٹیکل 370 کا حوالہ نہیں دیا، ابھی میں نے مودی صاحب کے، میں نے وہ فواد صاحب کا لفظ کوئی نہیں حوالہ چلایا، نہیں دیا۔ اچھا کیا آپ نے، اچھا کیا، کیونکہ میں بھی پھر وہ میں نے آپ کے جب کلپ کا ذکر کیا، چلے لیٹ آفریدی صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ۔ ایک شارٹ بریک ہے جی، واپس آ رہے ہیں، آفریدی صاحب سے جواب لیں گے۔ شریار حفیظ صاحب، میں نے 2-3 دفعہ مصدق ملک صاحب سے پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انگیج اس سے نہیں کر رہا، اور میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ملک دشمنی تو نہیں کرنی نا، وہ بھی پاکستان کا بھلا ہی چاہیں گے۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے، کسی کی حب الوطنی پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ کامن سینس از ناٹ کامن، آئی بلیو۔ ایک شخص نہ اس کا سٹیچر ہے، جو الفاظ اس نے ادا کی، اور یہ ایک سیکوینس ہے، محب کی ہسٹری آپ اٹھا لیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا۔ افغانستان ہمارے دل اور روح میں بستا ہے۔ افغانستان کو جس طرح اس ریاست پاکستان نے بڑا بھائی بن کے اون کیا، ویلیو دی، اور آگے بھی دیں گے، ہم احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب جس سے ہماری کمٹمنٹ ہے، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، یہ ریفیوجیز یا جو بھی ہم کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، کیا انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، جتنی بھی ان کی لیڈرشپ تھی، جو ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی، بار بار میں آپ کو کیوں ریمائنڈ کر رہا ہوں، جس میں ان کے کی سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے،
وہاں پہ کیا بتایا گیا افغانستان کے حوالے سے, مشورے بھی مانگے گئے, اندر کچھ باہر کچھ. یہ جو میٹنگ تھی اس کا کیا نیشنل سیکیورٹی یا فورن پالیسی محب سے ڈسکس ہوگی؟ عبداللہ اشرف غنی جو مین کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. ہمیں آج پاکستان کی سالمیت, نیشنل سیکیورٹی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عزت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان ہے. اس پہ تو دوسری بات کرنا جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, نہیں ہونی چاہیے. میاں نواز شریف جو بھی ہیں میرے ہیں, پاکستانی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جب ایئرپورٹ پہ یو ایس میں جو ہوا وہ میرے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. ہمیں پاکستان کو اون کرنا ہے. آج یہ وقت سب چیزیں چھپ نہیں رہی, سب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کی کس کے ساتھ میٹنگز ہوئی اسرائیل کے حوالے سے؟ ابھی اس معاہدے کے بعد کن سے ملاقاتیں ہوئی؟ تمام چیزیں کھل کے, یہ تو ایک تصویر آ گئی. آگے دیکھیے بہت ساری چیزیں. اسرائیل کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات؟ اسرائیل کے حوالے سے ویکیپیڈیا میں دیکھ لیں اور باقی چیزوں میں دیکھ لیں کہ اسرائیل کے حوالے سے نیگوسیشن انیشیٹ کس نے کیے تھے, بیک ڈور کس نے انیشیٹ کیا تھا؟ ویکیپیڈیا is not a reliable source of information. Forget about ویکیپیڈیا. میں صرف آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ میں اسرائیل کے حوالے سے بیک ڈور ڈپلومیسی کس نے انیشیٹ کی تھی؟ اس کو کس نے کسی لیول پر ریجیکٹ نہیں کیا. میں آج آپ کو بڑے دو سمپل الفاظ ابھی کی تھی جی آپ لوگوں نے, because that's a very serious accusation. بالکل It is not an accusation. نہیں. خود ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل, دیکھیے میں آپ نے پوچھا تو میں نے جواب دیا, ورنہ میں بات ایک نہیں کر رہا ہوں. منٹ, آج ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, لیڈرشپ بعد میں ہے, پہلے پاکستان ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں, ایک شخص میری ریاست اور ماں کو گالی دیتا ہے, کس کیپیسٹی سے میں مل رہا ہوں, اس کو بھی چھوڑ دیں. آج میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ ریاستی اداروں کو اور بار بار سلیکٹڈ کہا جاتا ہے. آپ اداروں کی توہین خود کر رہے ہیں, آپ ملک کی توہین کر رہے ہیں. یہ گلوبلی کیا نیریٹو جاتا ہے؟ آئیں ادارے بھی ٹھیک کریں, ملک بھی ٹھیک کریں. نیشنل پالیسی, فورن پالیسی پہ کنسنسس کے لیے جب آپ کو بلایا جاتا ہے, اندر ڈیڑھ گھنٹے کی تقریریں آپ جاڑتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. میں آج یہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, میں پہلے پاکستانی ہوں بعد میں کچھ اور ہوں, میں صرف ایک بات پہ ایمفیسائز کروں گا. الیکشن یہ ہارے اس لیے کہ ان کا بیانیہ پاکستان, یہ جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل, میں بھی پولیٹیکل ورک, ہم نے کوڑے کھائے, ہم نے یہ کیا, ہم نے جمہوریت. جاؤ سیاچین پہ 24 گھنٹے کھڑے ہو کے دکھاؤ. جو میرے ملک کی بنیاد کی حفاظت کرتے ہیں, میری اور آپ کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں, اس کے حوالے سے جب میں بولوں تو میں 100 دفعہ سوچوں. آپ نے ان سے بھی ووٹ لینا ہوتا ہے, انہی کے گودوں میں آپ پلیں, انہی. اور ریاستی اداروں کو کس بیس پہ آپ چل چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ابھی بھی جو فوج کے اہلکار ہیں وہ ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے, شہید ہو گئے اس میں. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کا جو سوال میں نے مصدق ملک صاحب سے بھی کیا تھا, ابراہیم صاحب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں میاں نواز شریف صاحب ملے, وہ پی ایم ایل اے نہیں بتا سکتی, میں تو مصدق ملک صاحب سے پوچھ سکتا تھا. لیکن ابھی آپ نے کہا اداروں کو کمزور یہ کرتے ہیں. اداروں کو کمزور تو جب آپ وزیر اعظم پاکستان قانون کو فلاؤٹ کریں گے, علی امین گنڈا پور کو لے کے جائیں گے, وہ بھی ایک قانون ہے نا سر. ایک دیکھیں جی, اس کو فلاؤٹ کریں گے تو کیا میسج جائے سینٹ گا؟ کے الیکشن سے پہلے 20 ایم پی ایس خیبر پختونخوا, پھر جب ریسنٹ سینٹ الیکشن آیا, فوٹیجز چلی, سابقہ وزیر اعظم ان کے برخوردار نے کیا کیا کچھ کیا, جنہوں نے ابھی ووٹ بیچے گیلانی صاحب کو کرنے کے لیے, ان کے خلاف کچھ نہیں کیا آپ نے. پھر سینٹ کا الیکشن آیا, پھر اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں ہم یہ کہانیاں دہراتے رہیں گے. آفریدی بھائی, that does not So mean کہ you let's keep put an end breaking to the it. law. Let's put an end to it. That's what my How? prime minister. When the prime minister Prime doesn't put an Minister end to it, how will it happen? My prime minister recently requested the entire opposition. But you keep کہ for breaking the electoral law. reforms our doors are open. سر آپ نے Come قانون and نہیں join. توڑا علی امین گنڈا پور کو ساتھ لے جا کے, کیا وزیر اعظم پاکستان نے کیا مطلب؟ صرف علی امین گنڈا پور, میری بات سنیں, کیونکہ اب جانا ہے. انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں, پرائم منسٹر کے خاندان کے بارے میں, پی ٹی آئی کے ویمن کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, ٹھیک ہے, would you justify that? نہیں, I am not justifying. میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا غلط, علی امین گنڈا پور نے کیا غلط. الیکشن کمیشن الیکشن میں جو قیمتیں لگی اس کو جسٹیفائی. سر میں نہیں بالکل کر رہا, آپ کا کام تھا نا اپنے لوگوں کو نکالیں جنہوں نے ووٹ چوری کیا ہے, آپ کا جنہوں نے ووٹ بیچا آپ کو نکالیں.
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों पार्टियों ने क्या कहा था? शहरियार आज ये भाई, क्यों नहीं आगे आ रहे? वजीर आजम पाकिस्तान को पता है इलेक्शन कमीशन आजाद जम्मू कश्मीर का अली अमीन गंडापुर साहब को बाहर निकालता है और ऑर्डर देता है कि वो इस इलाके से बाहर चले जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं। इलेक्शन कैंपेन उन्होंने की नहीं उसके बाद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान उन्हें अपने साथ लेके गए। आज भी वो कह रहे हैं, सुलेरिया साहब स्पीच की है अली अमीन गंडापुर साहब ने जब वज़ीर आज़म तशरीफ लेके गए हैं। तो देखिए मेरी बात सुने, कानून सबके लिए, लेकिन एक चीज, लेट्स नॉट मेक मॉकरी ऑफ एवरीथिंग। एक बंदा है जो इमरान खान जो हर चीज की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आती? ये तमाम चीजें होती ही ना विद ग्रेस। शायद सबको अपनाना चाहिए जी, डिफीट या विक्ट्री जो भी है। और मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका चाहिए वक्त लिया। और जनाब शहरियार अफरीदी साहब हमारे साथ थे, नफीसा साहब हमारे साथ थी। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफिज़।